नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़ीशान कमाल उर्दू के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने ये राय दी थी कि लेक्चर किसी तरह भी 15 मिनट से ज़्यादा ना हो, और चूँकि निसाब भी इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से चल रहा है, तकरीबन थोड़ा सिलेबस रह गया है, इसलिए एक दिन में एक शेर चल रहा है। तो इस लिहाज से भी अगर हम करते हैं तो इंशाल्लाह एक माह में हमारा जो निसाब है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए परेशान ना हो, थोड़े टाइम का, थोड़े मिनट का जो लेक्चर है वो सुनने में भी आपको आसानी होती है। तो बच्चों, आज हम चौथा शेर करेंगे कि बेजार जान से जो ना होते तो मांगते, शाहिद शिकायतों पे तेरी मुद्दई से हम। इस शेर को समझने के लिए पहले कुछ मानी देखिए। शाहिद कहते हैं गवाह को, शाहिद मतलब गवाह, मुद्दई कहते हैं दावा करने वाले को, दावा करने वाला। लेकिन दावा करने वाला कौन है ये मैं बाद में मतलब समझाने के बाद यहां पर लिखूंगा। पहले गौर करना इस शेर का मतलब क्या है। बेजार जान से जो ना होते तो मांगते, ये आशिक अपने महबूब से कह रहा है कि अगर हम अपनी जिंदगी से बेजार ना होते तो फिर हम जरूर तकाजा करते। किस चीज का? गवाह का, गवाह का तकाजा करते। किससे? मुद्दई से, दावा करने वाले से। किस चीज पर? जो शिकायतें मेरे बारे में की गई है उस पर। अब इसका बामुहावरा मतलब मैं आपको बताता हूं, यानी इसका मफहूम एक या डेढ़ लाइन में कि ऐ महबूब, अगर मैं अपनी जिंदगी से बेजार ना होता तो मुद्दई से कहता कि जो शिकायतें मेरे बारे में उसने मेरी जो शिकायतें तुमसे की हैं, या मेरे बारे में जो कुछ तुमसे बुरा कहा है, उस पर मैं कोई गवाह मांगता, मुद्दई से। अब इस शेर में मामला बंदी है। मामला बंदी क्या होती है? कोई भी शेर जिसको समझने के लिए आपको एक वाक्या बनाना पड़े, एक कहानी की सूरत में आपको, एक वाक्य की सूरत में आपको तशरीह पेश करनी पड़ेगी। देखिए, हुआ यूं कि मुद्दई, यानी ये मुद्दई दावा करने वाला रकीब है, दावा करने वाला रकीब है। और दावा किस चीज का किया? हुआ यूं कि रकीब ने आशिक के खिलाफ महबूब के कान भरे। रकीब ने आशिक के खिलाफ महबूब के कान भरे और उसे वरगलाया। महबूब को आशिक के खिलाफ उसने चरब जुबानी इस्तेमाल की, अय्यारी, मक्कारी और निहायत चालाकी से रकीब ने महबूब को आशिक के खिलाफ भड़काया कि वो शख्स जो तुम्हारा आशिक बना फिरता है और तुमसे मोहब्बत के दावे करता है, वो शख्स तो सरे महफिल, सरे बज़्म
لوگوں میں تمہاری برائیاں بیان کرتا پھرتا ہے، تمہیں برا بھلا کہتا ہے، اس کے دل میں تو تمہارے خلاف ہزار شکوے ہیں، وہ تمہیں کو بے کو، نگر نگر، گلی گلی بدنام کر رہا ہے، وہ تمہاری ذلت و رسوائی کا سبب بنا ہوا ہے، اس کی زبان پر ہمیشہ تمہارے خلاف برے کلمات رہتے ہیں، مگر وہ تم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اس کا دعویٰ جھوٹ کا پلندہ ہے، وہ سراسر مکار اور فریبی ہے۔ تو ایسی باتیں جب محبوب نے عاشق کے متعلق رقیب کی زبان سے یہ باتیں سنی، جب رقیب کا یہ دعویٰ سنا تو محبوب نے تحقیق کیے بغیر، اس بات پر مزید تحقیق کیے بغیر عاشق سے شکوہ کیا، شکایت کی۔ اب عاشق جس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہے، رقیب نے جو بات بنائی ہے عاشق کے بارے میں، اور جن باتوں کے ذریعے محبوب کو عاشق کے خلاف بھڑکایا ہے، ان باتوں کا عاشق سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ عاشق وہ کردار ہے جو دل میں عشق کا سچا جذبہ رکھتا ہے، جس کے جذبوں میں صداقت ہوتی ہے، جو درد تو سہتا ہے لیکن حرف شکایت اپنی زبان پر لانا گوارا نہیں کرتا، جو منصب عشق کو سمجھتے ہوئے، منصب عشق کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اپنی زبان مکفل کر لیتا ہے، اپنے ہونٹ سی لیتا ہے، وہ زبان پر حرف شکایت نہیں لاتا اور محبت کو عبادت سمجھتا ہے۔ لیکن رقیب نے عاشق کے خلاف محبوب کو بھڑکایا تو محبوب عاشق کے در تک چلا آیا۔ وہ محبوب جس کے دیدار کے لیے، جس کے وصل کے لیے عاشق تڑپتا اور بے قرار رہتا تھا، آج جو محبوب کو اپنے در پہ دیکھا تو اس کی زندگی میں جیسے کئی رنگ آ گئے، اس کے دل کے حبس زدہ ماحول میں تازہ ہوا کا جھونکا آیا اور خوشی کی ایک لہر اس کے دل میں ایسی دوڑی کہ عاشق کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، ایک امید کی کرن جاگی۔ عاشق محبوب کو دیکھ کر، اس جلوہ صدرن کو اپنی آنکھوں کے سامنے پا کر عاشق کو زندگی کا ادراک ہوا۔ خوش فہمیوں میں عاشق کچھ دیر کے لیے خوش فہمیوں میں مبتلا ہو گیا، لیکن جب محبوب نے عاشق سے شکایت کی اور وہ ساری باتیں کہیں جن کا دعویٰ رقیب نے کیا تھا، وہ تمام شکایتیں جو عاشق کے متعلق رقیب نے محبوب سے کی، وہ ساری باتیں جب عاشق نے محبوب کی زبان سے سنی، وہ شکایتیں، وہ شکوے، وہ گلے، تو عاشق کے دل میں کھلا ہوا گل پھر سے مرجھا گیا، اس کی زندگی جیسے پھر سے اس پر تنگ ہو گئی۔ وہ تو پہلے ہی محبوب کی بے اعتنائی، بے رخی اور اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر موت کو زندگی پر ترجیح دے رہا تھا، وہ تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ راہ عشق میں قربان ہو جائے، اور عشق کا تقاضا وہ تو پہلے ہی چاہتا تھا
کہ جان تو جانی ہے، وہ محبوب کے ہاتھوں چلی جائے، وہ زندگی سے بیزار تھا، لیکن اب محبوب نے جو ایسی باتیں کی، جو شکوے کیے، جو شکایتیں کی، تو عاشق کا دل اور بھی بجھ گیا۔ اس نے محبوب سے کہا کہ اگر ہم خود اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے تمہارے ہاتھوں قتل ہونے کی خواہش نہ رکھتے، اگر ہم خود اپنی زندگی سے بیزار نہ ہوتے، اگر ہمیں زندگی عزیز ہوتی، تو میں اس دعویٰ کرنے والے اپنے رقیب سے گواہ پیش کرنے کے لیے ضرور کہتا کہ اس نے میرے متعلق جو شکایتیں کی ہیں اور میرے خلاف جو دعویٰ کیا ہے، اس پر وہ کسی گواہ کو، کسی شاہد کو میرے سامنے لائے۔ روبرو جب بات ہوگی تو سچ سامنے آ جائے گا، اور وہ رقیب ذلیل و خوار ہوگا، ذلت و رسوائی کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وہ فریبی، مکار، منافق، جھوٹا، وہ فریبی مکار ہے، جھوٹا ہے، وہ اس کی یہ چالاکی، منافقت ثابت ہو جائے گی، اور تم پر بھی حقیقت واضح ہو جائے گی کہ کون صادق ہے اور کس کی زبان پہ حرف کذب ہے۔ لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ جب رقیبوں کی بات سنی تھی تو مجھ سے شکایت نہ کرتے بلکہ تحقیق کرتے، سچ جاننے کی کوشش کرتے، لیکن افسوس کہ تمہارے دل و دماغ پر تو رقیبوں کے جھوٹے الفاظ غالب آ چکے ہیں، تمہارے خیالات پر، تمہاری سوچ پر رقیبوں کی سوچ اور ان کے خیالات کی پرچھائیاں ہیں، اس لیے تم سچ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، تم صداقت کو جاننے کے اہل بھی نہیں ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ خود اپنے ہاتھوں سے مجھے قتل کر دو، تمہاری بے رخی بھی میرے لیے موت سے کم نہیں ہے، یہ ادائے بے نیازی، یہ ظلم و ستم، یہ بے التفاتی میری موت کا سامان پیدا کرنے کے لیے کچھ کم نہیں، لیکن تمہارے شکووں نے تو مجھے اور بھی بیزار کر دیا اپنی زندگی سے۔ اب مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں۔ ہاں، اگر میں چاہوں، اگر زندگی سے پیار کرتا تو میں اس رقیب کو جھوٹا ثابت ضرور کرتا۔ تو یہ مطلب ہے بیٹا اس شعر کا کہ بیزار جان سے جو نہ ہوتے تو مانتے، کہ اگر ہمیں محبوب، اگر ہم اپنی جان سے خود ہی بیزار نہ ہوتے تو ہم ضرور تقاضا کرتے کہ کوئی گواہ لاؤ۔ کس سے یہ کہتے ہیں؟ مدعی سے، دعویٰ کرنے والے، میرے خلاف تمہیں بھڑکانے والے اس رقیب کو، جھوٹے مکار اور فریبی شخص کو میں کہتا کوئی گواہ لے کر آؤ کہ تم نے جو شکایتیں کی ہیں میرے بارے میں ان میں کس حد تک سچائی ہے۔ یقیناً وہ جھوٹا ہو جاتا، لیکن میں نہیں چاہتا، میں تو خود اپنی جان سے بیزار ہوں۔ تمہارے ظلم و ستم نے میرا دل زخمی کر دیا۔ اب میں اس زندگی سے کوئی سروکار نہیں رکھتا، تم چاہو اپنے ہاتھوں سے مجھے قتل کرنا۔ تو بیٹا یہ ہے اس شعر کا مطلب، ٹھیک ہے؟ تو اس میں شعر دیکھیے، تیرے ہاتھ خنجر میرے پاس دل ہے، ستم آزما تو میں دل لازمام، اور ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگے ناگہانی اور ہے،
اور نظر سے قتل کر ڈالو، نہ ہو تکلیف دونوں کو، تجھے خنجر چلانے کی، مجھے گردن جھکانے کی۔ اور میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ اور شعر ہے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ تو بیٹا یہ شعر نوٹ کر لیجئے، اس کا مطلب اچھی طرح سمجھیے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ انشاءاللہ کل اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جب تک میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ ہمیں ناصر، خدا حافظ۔